अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी अज़ीज़ तलबा, आज से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इसमें हम कर चुके, नज़्म कर चुके, लेकिन अब जो है वो हिस्सा नसर को उसका आगाज़ करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आज की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इसमें हम देखेंगे कि देहाती और शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, और इसमें जो हमारे मुसन्निफ़ हैं उन्होंने दोनों ज़िंदगियों का मुआवज़ना किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसको बिल्कुल मुकालमे की शक्ल में लिखा है और बहुत दिलचस्प है। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। जी तलबा, आप आ जाइए सफ़ा नंबर 11 पे। और आज का हमारा जो सबक है उसका उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। यानी कि जो लोग देहातों में रहते हैं वो ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में क्या दिन रात कैसे वो बसर करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या जो है वो तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं जब वो देहातों से शहरों की तरफ आ जाते हैं, और वो देहातों से शहरों की तरफ क्यों आते हैं ये भी इसमें हम पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि शहर में रहने वालों को कौन सी सहूलियात जो हैं वो मैसर होती हैं, और जो लोग गांव में रहते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हमारा सबक है आज का, इसमें कुछ किरदार हैं जिनको एक मुकालमे की सूरत में वो गुफ्तगू करेंगे, और हम उनका मुकालमा जब पढ़ेंगे तो फिर हमारे ऊपर ये सबक जो है उसकी वजाहत होती चली जाएगी। तो जो मेन इसमें किरदार है वो है अहमद। तो मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करती हूँ। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननियाल गांव में है। गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे में बिठाकर गांव ले आए। सड़क की दोनों जानब धान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फ़िज़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद था। जी, ये हमारा पूरा पैराग्राफ यहाँ पे एक मुकम्मल होता है। इसमें बताया जाता है कि अहमद जो कि 7वीं जमात में पढ़ता है। 7वीं जमात यानी कि वो आप बच्चों का ही हम उम्र है, क्योंकि आप भी तो 7वीं जमात में पढ़ते हैं, तो वो आपका ही हम उम्र है। और वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है, और उसकी ननियाल गांव में है। ननियाल क्या होती है? जी शाबाश, अम्मी के रिश्तेदार, यानी कि अम्मी के बाबा, उनकी अम्मी और बहन भाई वगैरह वगैरह। ठीक है, जो अम्मी के रिश्तेदार होते हैं वो ननियाल होते हैं, और जो बाबा के रिश्तेदार होते हैं वो ददियाल होते हैं। यानी कि दादा अब्बा, दादी अम्मा और उनके जो चचा है हमारे, और जो हमारे फूफू हैं, वो पूरी फैमिली जो है वो हमारी ददियाल कहलाती है। तो वो अहमद जो है वो अपने ननियाल में आया है, यानी कि अपने अम्मी के रिश्तेदारों से मिलने के लिए आया है। और आया कब है? जबकि गर्मियों की तातीलात है। तातील की जमा, और तातील होती है छुट्टी। अहमद गर्मियों की छुट्टियों में आया है, और उसके साथ कौन है? उसका भाई बिलाल और उसकी नन्ही बहन, नन्ही मतलब छोटी सी बहन, 2-3 साल की, ठीक है, आयशा उसका नाम है। और ये सब लोग जो हैं अपने वालिदैन के साथ गांव में आए हैं। वो गांव के करीबी कस्बे में जब बस से उतरे तो उनके मामू उनका इस्तकबाल करने के लिए, उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए, इस्तकबाल होता है ना, किसी को लेने जाते हैं उसे खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ जिसे आप लोग वेलकम करना बोलते हैं। वो इन्हें तांगे में बिठाकर गांव ले आए। तांगा क्या होता है, देखा कभी किसी ने? तांगा बच्चों ऐसा ही होता है जैसे कि आप लोग शादियों में देखते हैं बग्गी होती है जिसमें दूल्हा बैठ के आता है, फिर वो उसके आगे 2 घोड़े लगे हुए होते हैं, और पीछे जो होती है वो बैठने की जगह होती है जिसमें कुछ लोग जो है वो बैठ जाते हैं, और जब वो घोड़े चलते हैं तो वो
اس کے ویل گھومتے ہیں اور وہ گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم بگی کہتے ہیں۔ اور جو تانگا ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت اس سے مشابہ ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس میں جو بیٹھنے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک یہ چیز ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک چھت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پرانے زمانے میں یہ ایک بڑی مشہور اور بڑی لوگوں کی پسندیدہ سواری ہوا کرتی تھی، تانگا۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت۔ دھان کیا ہوتا ہے؟ چاول کی فصل۔ چاول کی فصل جو ہے وہ سڑک کے دونوں سائڈوں پر لگی ہوئی ہے، دونوں اطراف میں لگی ہوئی ہے، اور وہ ہرے بھرے ہیں، تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اور گاؤں کی پوری جو فضا ہے، وہ سارا ماحول جو ہے وہ ہرا بھرا ہے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود کیا، حد کی جمع نا، حد میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدود، حد کی جمع۔ وہ تانگے سے پھر اترتے ہیں تو ان کو پورا گاؤں جو ہے وہ لینے کے لیے آیا ہوا، یعنی کہ جو ان کے جہاں پہ ان کے ننیال رہتے ہیں، وہ پورا محلہ سب لوگ ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور انہیں خوشی خوشی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ سب لفظوں کے معنی آپ لوگ جو ہیں وہ لکھتے چلے جائیں، اور آپ اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک الفاظ کے معنی کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ احمد اور بلال اپنے ماموزاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ اب جب یہ لوگ اترے گاؤں میں تانگے سے، تو پھر کیا ہوا کہ احمد اور بلال جو تھا وہ اپنے ماموزاد بھائی یعنی کہ اپنے کزن کے ساتھ، جس کا نام حسن تھا، کھیتوں کی طرف چلے گئے انجوائے کرنے کے لیے، بھاگنے دوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا وہاں پہ، چاولوں کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ ٹیوب ویل کی تصویر آپ یہ دیکھیے ساتھ ایک بنی ہوئی ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ بہت بڑے زور و شور سے جو ہے وہ یہاں پہ گر رہا ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ ایک نالی سی دکھائی گئی ہے نا، اس سے پانی ڈرین ہونے کے بعد پھر وہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کنویں سے نکلا، اس والے پائپ میں سے گزرا، اور پھر جب وہ یہاں آیا تو یہاں سے پھر وہ کھیتوں میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سارے کھیت سیراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ کنویں کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو گاؤں میں رہنے والے لوگ اکثر اس میں نہاتے بھی ہیں۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب یہ لوگ بھی جا کے وہاں ٹھنڈے پانی میں نہائے ہیں، اور پھر اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے، تازہ دم ہو چکے تھے، بالکل حشاش بشاش ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا، نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے۔ نماز ادا کرنے کے بعد، نماز سے فارغ ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد وہ لوگ گھر پہنچے، تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ تو جو ان کی ممانی تھی نا، ممانی کون ہوتی ہے؟ ماموں کی بیوی، ماموں ممانی، مذکر مؤنث پڑھا ہوا ہے نا۔ تو جو ممانی ہوتی تھی وہ ان کی، وہ دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ کھانا چننا، کھانا لگانا، اور دسترخوان جب کپڑا نیچے بچھا کر یا بڑی سی چادر بچھا کے، چٹائی بچھا کر اس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے، اور سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ کر وہ کھانا جو ہے وہ تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے کھانا چننا۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ بات چیت آپس میں وہ گفتگو بھی کر رہے تھے، چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہے تھے۔ آئیے ہم بھی ان اگلے صفحے پہ آ جائیے، پیج الٹ لیجیے، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مکالمے کی صورت میں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہمیں سنوائی جائے گی، اور اسی سے ہم ساری کہانی کو جان پائیں گے۔ احمد: ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ احمد چھوٹا بچہ ہے، اس کو حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے اور ساتھ ہی کھانا بھی ان لوگوں نے لگا دیا۔ تو وہ جو سوال اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ اس نے اپنی ممانی سے پوچھ لیا۔ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، یعنی کہ ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہم اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اور یہی یہاں کا رواج اور دستور ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ کیونکہ آپ شہر میں رہنے والے لوگ بہت دیر تک جاگتے ہو، اس لیے آپ لوگ کھانا بھی بہت دیر سے ہی کھاتے ہو۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ حسن کون ہے؟ کون بتائے گا؟ حسن ان کے ماموں کا بیٹا، شاباش، جس کے پاس یہ لوگ آئے ہیں اور جس کے ساتھ انہوں نے کھیتوں میں گھوم پھر کر جو ہے وہاں پہ ٹیوب ویل وغیرہ دیکھا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو اگر ہم جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے، فائدہ مند۔ نانا جان شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اب یہ نانا جان جو اب تک خاموش بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ احمد کے دماغ میں ایک اور سوال آتا ہے کہ شہر کے جو رہنے والے ہیں ان کی نسبت گاؤں کے رہنے والے جو ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور وہ یہ سوال اپنے نانا جان سے پوچھ لیتا ہے۔ نانا جان، اب یہ نانا جان اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغیوں، گائے بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ اب نانا جان جو ہے اس کو پوری تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں اور اناج اگاتے ہیں، اور یہ کام جو ہوتا ہے نا یہ بڑا مشقت والا، بڑا محنت والا ہوتا ہے، تو وہ سارا دن اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو ان کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں، وہ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، یعنی کہ وہاں پہ کوئی ان کی ملازمہ وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ وہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے کام خود ہی کرتی ہیں، اور پھر گھروں کے کام کرنے کے علاوہ وہ مرغیوں کو، گائے بھینس اور گھر کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نا گاؤں میں جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں پالتو جانور ہوتے ہیں، تو وہ ان کی دیکھ بھال جو ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا، وہ سارے کام وہ خواتین خود ہی کرتی ہیں۔ اور پھر وہ فصلوں کی جب کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے کہ جب اس میں بیج بویا جائے، بوائی کی جائے، بیج بویا جائے، جب ان کو کٹائی کی جائے، جب ان کو کاٹا جائے اور انہیں سمیٹنے سے مراد ہے کہ جب فصل کٹ جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دانوں کو سنبھالنا ہوتا ہے اور اس کو جس طریقے سے گڈھے وغیرہ بنا کر اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو ان سارے کاموں میں جو خواتین ہیں ان کی مدد کرتی ہیں، جبکہ شہروں میں جو لوگ رہتے ہوتے ہیں ان کو اتنی محنت والی زندگی نہیں گزارنی پڑتی، نہ ہی ان کے کام اتنے محنت مشقت والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیہات میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ بہتر اس لیے بھی ہوتی ہے نا کہ جب وہ اتنے زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ورزش ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کی خوراک سادہ ہوتی ہے، سادہ خوراک اور جو کام کاج کے ذریعے ان کی ورزش ہوتی ہے، اس سے ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، ان کی صحت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عموماً دبلے پتلے رہتے ہیں، وہ سمارٹ رہتے ہیں، پتلے سے ہوتے ہیں، وہ موٹے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو نانی جان بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ، اب تھوڑی سی وہ بھی اس میں حصہ لیں گی گفتگو میں، اور وہ کہتی ہیں گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال ہے۔ اب نانی جان جو ہے کیونکہ وہ گھریلو خاتون ہے اور وہ جو ہے وہ کھانا پکانا وغیرہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ شوق بھی ہے اور وہ ان کا مشغلہ بھی ہے اور وہ بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں، تو وہ یہ بات بھی شامل کرتی ہیں گفتگو میں کہ کیونکہ گاؤں کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غذا جو ہے وہ سادہ کھاتے ہیں، اور یہ غذا جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مرغن تلی ہوئی غذائیں جیسے روسٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے، جو زیادہ گھی، زیادہ آئل میں بنائی جاتی ہیں۔ احمد کے ابا جان جو ہیں وہ اس گفتگو میں حصہ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، دیہاتی جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اور قابل رشک جس کے اوپر رشک کیا جائے، جسے دیکھ کر سوچا جائے کہ کاش ایسی صحت میری بھی ہو۔ اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں، ملتی ہیں۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں تازہ پھل ملتے ہیں، انہیں تازہ سبزیاں ملتی ہیں، اور ان کی غذا جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے، جبکہ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں،
مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں آسانی سے ملتی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، شہروں میں دودھ میں پانی ملا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، اور خوراک جو ہے وہ اس طریقے سے اچھی اور خالص جو ہے وہ نہیں ملتی۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ حسن جب گیا تھا لاہور، وہ والا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب میں لاہور شہر میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، تنگ تنگ گھر، مطلب چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، صحن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جو حسن کے حساب سے جو صحن ہوتا ہے وہ تو بہت کھلا صحن ہے، کیونکہ وہ گاؤں میں رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ صحن تو تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں تو صحن تھے ہی نہیں جہاں پہ بچے جو ہے وہ کھیل لیں یا بھاگ دوڑ کر لیں، وہ چیز تھی ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی زمینیں ہوتی ہیں، بہت کھلے کھلے جو رقبے ہیں، جو زمینیں ہیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا گھر بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں، اب زمین اپنی ہے تو اس کے اوپر بڑا گھر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس الٹ شہروں میں جگہ کی کمی ہے، شہروں میں اتنی جگہ میسر نہیں ہوتی، اس وجہ سے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شہری لوگ جو ہیں ان کو بڑے گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ جگہ نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے اور اس کو خریدنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مکان بنائے جاتے ہیں اور وہ مجبوراً ان گھروں میں رہتے ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں، کئی عمارات میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں تو جو ہے وہ ایک منزلہ عمارت ہوتی ہے، جسے آپ سنگل سٹوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ گھر ہے، کمرے ہیں اور چھت ہے، سیڑھیوں سے چڑھو تو چھت ہے اور بس یہی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں ایک بلڈنگ کے اوپر دوسری بلڈنگ ہوتی ہے، ایک عمارت کے اوپر دوسری عمارت ہوتی ہے، تو کئی منزلیں ہوتی ہیں، اور ان منزلوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر عمارت کی بہت ساری منزلیں ہیں، تو پھر ایک کی رکاوٹ کی وجہ سے دوسرے کے گھر میں روشنی نہیں جاتی سورج کی۔ بلال: ماموں جان: میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اب بلال جو چھوٹے والا ہے، اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، اور اس نے وہ سوال جو ہے وہ اپنے ماموں جان سے پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کالج میں جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ پروفیسر ہے، اور جو میرے تایا ابو ہیں وہ ایک دفتر میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، میرے چچا جو ہے وہ کارخانے میں جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں، مطلب گزر بسر کرنے کے لیے؟ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیہات کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مطلب کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں، کہ آپ کس طریقے سے کھیتی باڑی جو ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے، گہائی کرنا گندم بونا، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والے زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ ماموں جان اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ پہلے جو کام ہم ہاتھ سے کرتے تھے، یہ آپ نے ساتھ میں ایک تصویر ہے اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ ہل چلائی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں اس طریقے سے بیلوں کی جوڑی سے ہل چلائی جاتی تھی، مگر اب اس کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے، ٹریکٹر آ گیا ہے، تھریشر آ گیا ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ بہت ہی آسان ہو گئے ہیں اور جلدی جلدی ہو جاتے ہیں، اور اب تو کنویں بھی جو ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل لگ گئے ہیں۔ بلال: میں نے تو سنا تھا یہ دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ اب بلال نے اپنا جو اس نے اتنی دیر میں یہاں پہ آ کر دیکھا اور جو تجربہ کیا، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ پکی سڑکیں تھیں اور فون بھی تھا، تو اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جو دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ مکان بھی کچے ہوتے ہیں، گلیاں بھی کچی ہوتی ہیں، وہاں پہ پکی سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہوتی، اور وہاں پہ نہ تو بجلی ہوتی ہے نہ فون ہوتا ہے، اور اس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے، مگر یہاں تو ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس تو اچھا گھر ہے۔ نانا جان کہتے ہیں: بلال بیٹے،
آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو دیہات ہمارے یہاں ایسے ہی تھے جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے۔ اب دیہات بہت بدل گئے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب پہلے والے حالات نہیں رہے، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے۔ پختہ مکانات پکے مکانات یعنی کہ اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات بنا لیے۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، یعنی کہ چھوٹی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ ہمیں جا بجا دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سے دیہات میں بجلی بھی پہنچا دی گئی ہے، اب دیہاتوں میں بجلی بھی آ گئی۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے، اور موبائل فون جو ہے وہ ہر گاؤں میں آپ کو ملے گا۔ ممانی جان، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ اب ممانی جان جو ہے یعنی کہ جو ان کے ماموں کی بیگم ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں جب گاؤں گئی تھی، اپنا تجربہ وہ بیان کریں گی، تو میں سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ وہاں پہ گاؤں میں لاہور میں جو ہے وہ ہریالی ہی نہیں تھی، ہر طرف مکانات تھے، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گاؤں سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ وہ لاہور کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ بالکل بھی سبزہ نہیں تھا، اور وہاں پہ عمارات تھیں، اور وہاں پہ شاپنگ مالز تھے، اور وہاں پہ کارخانے تھے، ٹھیک ہے، اور ڈھیروں ڈھیر گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، اور میرا تو دم گھٹنے لگا تھا اس دھوئیں سے اور اس چہل پہل سے۔ لیکن حالانکہ اگر ہمارے اپنے گاؤں کی بات کروں تو جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو جہاں تک بھی نظر جاتی ہے، جہاں تک دکھائی دیتا ہے، ہر طرف ہرے بھرے اور لہلہاتے ہوئے کھیت دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دل خوش ہو جاتا ہے اس ہریالی کو دیکھ کر۔ نانی جان کہتی ہیں میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا شہر میں جانا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہتے ہیں۔ اب مانی کی بات سننے کے بعد نانی جان جو ہیں وہ بھی اپنا تجربہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ جب وہ لاہور شہر گئیں تو انہوں نے کیا دیکھا وہ ساری بات وہ بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں تھیں گاڑیوں کی، جسے دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا تھا۔ ہارن کی آواز سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا، اور دھواں جو ہے وہ فضا کو اس قدر آلودہ کر رہا تھا، آلودہ کرنا گندا کرنا، ٹھیک ہے، کہ میرا سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ تو سانس لینا دوبھر ہونا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا، اتنا گندا اور آلودہ دھواں تھا گاڑیوں کا۔ میں شہر میں رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، میں تو انہیں شاباش کہتی ہوں، ان کے حوصلے کی کو میں داد دیتی ہوں کہ کیسے بھائی وہ لوگ جو ہیں وہ اس ماحول میں رہ لیتے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ احمد کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ 75% لوگ یعنی کہ 75%، 75% لوگ جو تھے وہ جو ہیں وہ دیہات میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے دیہات سے گاؤں کی طرف نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جانا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو ہے وہ چلے جانا اور وہاں آباد ہو جانا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیہات کے لوگ ہیں انہوں نے شہروں کی طرف جو ہے وہ نقل مکانی شروع کر دی ہے، اور دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں بسنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک طرح سے رجحان پڑ گیا ہے، ایک دھیان سا پڑ گیا لوگوں کا کہ یہ ان کو آسان لگ رہا ہے کہ وہ گاؤں کی مشقت والی زندگی چھوڑ کر وہ شہروں میں چلے جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، اور جب زیادہ لوگ کہیں پہ رہیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنی سہولت کے لیے گاڑیاں بھی خریدیں گے، پھر گاڑیوں کا دھواں اور شور ہونا بھی لازمی بات ہے۔ حسن، پھوپھا جان لوگ دیہات سے شہر میں کیوں جاتے ہیں؟ اب بھی تک حسن خاموشی سے ساری گفتگو سن رہا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے وہ۔ اب اس نے اپنے پھوپھا جان سے یہ سوال کیا کہ لوگ کیوں جاتے ہیں دیہات سے شہروں کی طرف؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، جو گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ بزنس نہیں کیا جا سکتا، بزنس کے جو کرنے کے جو موقع ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور جب انہیں
تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے، جب ان کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ روزگار کی تلاش میں اپنے کمانے کے لیے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں، شہروں کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور سیر کی سہولتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اب دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیہات میں کیونکہ نہ تو تعلیم کی زیادہ اچھی سہولتیں ہیں اور نہ ہی صحت کی، یعنی کہ نہ تو بڑے کالج اور یونیورسٹیز ہیں اور نہ ہی ہسپتال۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچوں نے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ لینا ہوتا ہے تو پھر انہیں شہر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی باتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو وہ یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا اچھے علاج کے لیے، علاج کروانا، اچھے علاج معالجے کے لیے وہ شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اچھے ہسپتال ہیں اور وہاں پہ ان کا بہتر علاج ہو سکتا ہے۔ اور ان سب چیزوں سے یہ ہوتا ہے پھر کہ شہروں کی باتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حسن کہتا ہے ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حسن اپنی رائے دیتا ہے کہ میرے حساب سے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن شہر کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں جان سکتے، کیونکہ شہر بہت بڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے کو جاننا ممکن نہیں۔ احمد کی امی جان: بیٹا شہر تو انسانوں کا سمندر ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہے، سمندر سے وہ اس کی تشبیہ دیتی ہیں۔ وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے کی خبر تک سے بے خبر رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، جلدی جلدی انہیں کام ختم کرنے ہیں، اور کام بھی بہت سارے ان کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کام دھندوں میں، اپنے کام کاج میں وہ بری طرح الجھے رہتے ہیں۔ اب یہ کام کرنا ہے، اب یہ نپٹانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اور اس چکر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کی بھی وہ خبر گیری نہیں کر سکتے۔ حسن: اچھا پھوپھا جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے، حسن کہتا ہے کہ آپ لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اپنے ہمسائے کی بھی جو ہے وہ خبر گیری نہیں کرتے۔ ہمارے تو پچھلے سال ہماری گاؤں جو بھینس ہے وہ بیمار پڑی، تو ہمارا پورا گاؤں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کے متعلق پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کی طبیعت اب کیسی ہے۔ مطلب انہوں نے ہماری بھینس کو بھی اتنی اہمیت دی، اور آپ لوگ اپنے پڑوسیوں کا بھی حال معلوم نہیں کرتے۔ نانا جان: بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ اب نانا جان جو ہے وہ ساری بات کو سمیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگوں کا اپنا رہن سہن ہے، گزر بسر کے اپنے طریقے ہیں، اور شہروں کے اپنے۔ دیہات میں اگر ہم رہتے ہیں تو اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اگر ہم شہروں میں رہیں تو وہاں بھی ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے، وہ حکومت جو ہے وہ دیہاتوں میں بھی ہسپتال بنا دے، اسکول کالج بنا دے اور کارخانے لگا دے، یعنی کہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے، تعلیم اور صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ اچھی ملنی شروع ہو جائیں، تو کوئی بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر شہر نہ جائے۔ اور ہم ترقی اسی صورت میں کر سکتے ہیں، ہمارا ملک اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے شہر اور گاؤں دونوں جو ہیں وہ ترقی کریں۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ اب احمد کے ابا جان کیونکہ وہ پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہ احسان دانش کی ان کو ایک جو ہے نظم، اس کے 2 اشعار یاد آتے ہیں جو کہ دیہات میں رہنے والے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور احسان دانش جو ہیں وہ ہمارے بہت بڑے ایک شاعر تھے بچوں، اور بچوں آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کو مزدور شاعر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور بہت زبردست شاعر تھے یہ۔ بارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ تو ان مصروں میں وہ کہتے ہیں کہ وارے دیہات، اے دیہات میں رہنے والوں، تمہاری جو زندگی ہے وہ اتنی سادہ اور اتنا تمہارا تمدن یعنی کہ رہن سہن اتنا خوبصورت ہے، اور ایک ایک چیز میں اتنی جو ہے نا وہ سادگی ہے
کہ آپ لوگوں کا دامن جو ہے وہ زر نگار ہے، سونے سے بھرا ہوا ہے. ایسے خوبصورت چیزیں ہیں اس کے اندر، آپ کے رہن سہن کے طریقوں میں اتنی سادگی، اتنی خوبصورتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا دامن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں فراق انجمن سہنے لگوں، کہ میں یہاں سے یعنی کہ جو محفل، جس محفل میں رہ رہا ہوں، جس میں میں آباد ہوں، جس میں میں ہنستا بولتا ہوں، وہ ساری محفلیں چھوڑ کر، شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر، اور وہ چہل پہل چھوڑ دوں، اور سب چھوڑ چھاڑ کر میں کیا کروں کہ میں گاؤں آ جاؤں اور یہیں پہ رہنے لگ جاؤں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اے دیہات کے رہنے والوں، آپ لوگوں کی زندگی میں جو سادگی، جو خوبصورتی ہے، اس حسن کا میں اتنا دل دادا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہر کی جو رنگینیاں ہیں اس کو چھوڑوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس زندگی میں رہنے لگ جاؤں اور اس زندگی کو جیوں. جی، ہمارا آج کا سبق جو تھا وہ مکمل ہو گیا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، اور یہ گاؤں کی سیر جو ہے، یہ آپ نے خوب جو ہے نا اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اب بھی ہم چلتے ہیں مشق کی طرف. چلتے ہیں، اور مشق کا کام میں آپ کو بتاؤں کافی زیادہ نہیں ہے، بس اس میں لکھنے کا کام تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، پھر بتا رہی ہوں. آپ نے اپنی کاپی کے اوپر حاشیہ لگانا ہے، آپ نے اردو پین خریدنا ہے، آپ نے مارکر خریدنا ہے، اور آپ نے خوش خط کر کے کام کو کرنا ہے. آپ جتنا زیادہ لکھو گے، آپ کی لکھائی جو ہے وہ اتنی ہی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اور جوں آپ بڑی کلاس میں جاؤ گے نا، آپ کی لکھائی جو ہے وہ آپ کو جو نمبر ملتے ہیں نا، اس میں آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ نے سارا بھی درست لکھا ہوا ہو، لیکن اگر آپ نے اس کو خوش خط نہیں لکھا، اگر آپ نے مارجن لائنز نہیں لگائی ہوئی، آپ نے خوبصورت کر کے نہیں لکھا ہوا، آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے، تو آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ املا کے ساتھ ساتھ آپ کی لکھائی جو ہے اس کا بھی خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکھیں. جتنا لکھیں گے لکھائی اتنی ہی پختہ ہوگی. اچھا جی، سوالات کے جوابات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپس میں. احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے تھے؟ کون بتائے گا؟ جی شاباش. گاؤں آئے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی. 1.5 سے 2 لائن کا جواب، بس، بہت لمبا نہیں لکھنا آپ نے. گاؤں کی فضا کیسی تھی بھائی؟ جی ہری بھری، ویری گڈ. دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اپنا کام کاج جو ہے وہ سارا اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں. یہ چیز، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جواب موجود ہے، لیکن آپ اس میں کچھ جو ہے نا وہ وجوہات آپ خود اپنے پاس سے کچھ پوائنٹس اس کے اندر ڈالیے گا. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ یہ سوال آپ کا ایک پیراگراف فارم میں آ جائے، کہ 3-4 پوائنٹس اس کے اندر ہونے چاہیے. جتنا ایک پیراگراف ہوتا ہے نا، اتنی اس کی لمبائی ہو جائے. یہ 1.5 لائن کا نہ ہو، اس سے لمبا ہو. بڑے شہروں میں آلودگی کے کیا اسباب ہیں؟ اب جو ایسی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں شہروں میں آلودگی کا، وہ چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہیں. موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ ہم نے پڑھا کہ پرانے دیہات جو تھے وہاں پہ سڑکیں کچی ہوتی تھی، گھر کچے ہوتے تھے، وہاں پہ بجلی نہیں تھی، اور موبائل وغیرہ تو کیا، فون کا بھی وہاں پہ انتظام نہیں تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ صحت کی بہتر سہولیات کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم نے یہ جو لاسٹ پیراگراف میں نانابا نے جو جواب دیا وہ جواب ہے، اور اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. اپنے الفاظ میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو بالکل یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ نہیں لکھ دینا، کاپی پیسٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے جو پاس سے اس کا جواب لکھنا ہے خوبصورت الفاظ میں. ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کے الفاظ میں نا ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی، سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ کو خط کشیدہ الفاظ کے متضاد الفاظ سے کی مدد سے پر کریں. متضاد الفاظ کیا ہوتا ہے؟ الٹ. اور مترادف کیا ہوتا ہے؟ سیم میننگ والا. بالکل انہی ہم معنی الفاظ. یعنی کہ مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا. مہمان نے کس کا شکریہ ادا کیا؟ مہمان کا متضاد کیا ہوگا؟ میزبان. شاباش. اس طریقے سے ہم نے یہ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا. پینسل ہے نا آپ کے پاس؟ جلدی سے لکھ لیں یہاں پہ. شاباش. اور خوبصورت کر کے لکھیے گا، بہت بڑا نہیں لکھنا، اسی لائن کے اندر آنا چاہیے.
میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے مصروف ہے، مصروف، میم صاد رے واو فے، مصروف۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا دیر سے اٹھا۔ شاباش، لکھیے شاباش۔ دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے، دیہاتی اور شہری، ویری گڈ، شہری زندگی میں بہت فرق ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ ڈیش، روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی کھانے سے، تازہ کو الٹ ہوتا ہے باسی روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جائے گا، روشنی کا الٹ اندھیرا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر تنگ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں نہیں، تنگ ہوتے ہیں، یہاں پہ تنگ آئے گا۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار کم کر دو، تیز آہستہ، تیز ہوتا ہے، تیز کا الٹ ہوتا ہے آہستہ، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کی رفتار آہستہ کر دو۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف پکے مکان دکھائی دیتے ہیں، کچے پکے مکان دکھائی دیتے ہیں۔ چلیے جی اگلے صفحے پہ آئیے، صفحہ نمبر 16۔ سوال نمبر 3 جو ہے، واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کیجیے۔ اس کے لیے آپ نے لائنز جو ہے وہ لگا لینی ہے اور آپ کے پاس 4 کالم بن جائیں گے، واحد جمع واحد، اس ترتیب سے لکھیے گا۔ اور پھر کیا کرنا ہے کہ جو واحد الفاظ ہیں وہ واحد والی لائن میں لکھیے اور جمع الفاظ جمع والی میں، ٹھیک ہے؟ واحد جمع کے آگے جو جمع ہے اس میں نہیں، اس سے اگلے والے جمع میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع لکھنی ہے جمع والے کالم میں، اور جو جمع الفاظ آپ نے لکھے ہوئے ان کی واحد لکھنی ہے واحد والے کالم میں۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ تعطیلات، تعطیل، قصبہ، قصبات یا قصبے، عمارات، عمارت، مسجد، مساجد، مقامات، مقام، مواقع، موقع، آلات، آلہ، دیہات، دیہ، مکان، مکانات، مراکز، مرکز۔ کوشچن نمبر 4 ہے آپ کے پاس، سوال نمبر 4 ہے، کسی مستند لغت کی مدد سے الفاظ پر اعراب لگائیے۔ جو الفاظ لکھے گئے ہیں، استقبال، جانب، مغرب، وقت، فارغ، خالص، تو جو الفاظ ہیں ان کے اوپر زیر زبر لگانا ہے۔ اعراب لگانا ہوتا ہے، زیر زبر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ زیر زبر شد مد جو اس کے اوپر لگتا ہے، جس سے یہ لفظ کی اپنی جو آواز ہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ جملے دیکھیے، آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے، آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ یہ سوال جو ہے اس میں متشابہ الفاظ دیے گئے ہیں، ایسے الفاظ کہ جن کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ان کی املاء میں فرق ہوتا ہے اور ان کے معنی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ سوال آپ نے کرنا ہے خود، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، پھر میں یہ کویشچن بھی آپ کو ڈیٹیل سے کروا دوں گی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، جملوں میں استعمال کریں۔ ترس جانا، دوپہر، ماحول، کام دھندا، نقل مکانی، ان سارے الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جملے آپ کے بامعنی ہونے چاہیے اور بہت لمبے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جملہ ایسا ہو جو ہے وہ مختصر تو ہو لیکن وہ بامعنی ہو، بالکل۔ یہ والے جملے مت بنانا، مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ 7th کلاس میں، 7ویں کلاس میں، یہ 4تھی 5ویں کلاس والا جملہ مت بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ ماحول، میرے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے یا بہت اچھا ہے، ایسا نہیں، خوبصورت جملے بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے اپنے جملے جو آپ بنائیں نا وہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانے بھی ہیں، تاکہ مجھے پتہ تو چلے آپ لوگ کتنی محنت کر رہے ہو اور کتنے ذہین بچے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے؟ جی آج کا ہمارا سبق جو تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو آپ نے اس سارے کام کو، جو میں نے مشق کا کام کروایا ہے، اس کو آپ نے بہت خوبصورت خوش خط کر کے ٹھہر کے سکون سے اس سب کو لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جو سوال اور جواب ہیں یہ آپ 2 سے 3 مرتبہ لکھیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا ہی آپ کی لکھائی جو ہے وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کی لکھائی خوبصورت ہوگی تو آپ کا کام بہت اچھا ہوگا۔ آپ کو جو آپ کا ایگزامینر ہے، جو آپ کا پیپرز چیک کرے گا، وہ آپ کے لکھائی دیکھ کر
بہت خوش ہوگا اور آپ کو بہت اچھے نمبر دے گا. ٹھیک ہے، تو اپنی لکھائی پہ بہت توجہ دیجیے اور بہت اچھے طریقے سے ساری مشق کو مکمل کیجیے اپنے رجسٹر کے اوپر. یہ ساتھ ہی ساتھ یہ مکمل ہوتی چلی جائے گی تو آہستہ آہستہ آپ کا جب تک ہم کتاب ختم کریں گے تب تک آپ کا مشقی کام بھی مکمل ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.